और किसी खबर शामिल करते हैं। रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और पंजाब के कच्चे के खतरनाक डाकुओं के खिलाफ पंजाब पुलिस की इंतहाई बड़ी कार्रवाई रही। मियां खां पुलिस के कच्चा कश्मोर में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई कामयाब हो गई। सिंध और पंजाब के इलाकों में खौफ और दहशत की अलामत। अंधड़ गैंग का सरगना जानू अंधड़ 4 साथियों समेत मारा गया। मुकाबले में 4 खतरनाक डाकू जख्मी हो गए। पुलिस मुकाबला बदनाम जमाना डाकू शहजादा दश्ती और भूरी शर जख्मी। बैन सूबाई खतरनाक डाकू जानू अंधड़ 4 साथियों समेत हलाक, 4 डाकू जख्मी। हलाक डाकू जानू अंधड़ इलाका में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता था और 2 साल कबल चौक माही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। हलाक डाकुओं में मिशी अंधड़, सोमर शर और कट्टा शर भी शामिल। दौरान पुलिस मुकाबला बदनाम जमाना डाकू शहजादा दश्ती और भूरी शर जख्मी हुए। हलाक डाकुओं का ताल्लुक बदनाम जमाना अंधड़ गैंग से है। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कच्चे में कार्रवाई की। कार्रवाई में पुलिस को जदीद असला बख्तरबंद गाड़ियों की मदद हासिल थी। पुलिस कार्रवाई ASP शाहजेब चाचड़ की निगरानी में इंचार्ज CIA भोंग नवीद नवाज वाला, SHO कांस्टेबल सैफुल्लाह मल्ही और SHO माचका समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। रेंजर जनी के बायस मुतअद्दिद अज़ादार जख्मी। तफसीलात के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी से बादशाह मजलिस बरामद हुआ। मातमी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अहमद नुनारी इकबाल, हाजानू अंस, सहबू भुट्टो शहजादा, सहबू भुट्टो, सैयद असद शाह अब्दुल्ला, जेवर सैयद हुसैन शाह और दीगर ने मातमी जुलूस अज़ादारों की सबील लगाई और लंगर न्याज का एहतमाम किया। मातमी जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ साटी मोहल्ला पहुंचा, जहां अज़ादारों ने जंजीरों का मातम किया। मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे, जिसमें पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी। जबकि दूसरी जानिब एक मातमी जुलूस शौकत कॉलोनी से सैयद दिलावर हुसैन शाह की रिहाइशगाह से बरामद हुआ, जो कि मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई। घोटकी पुलिस के 5 अफसरान के कत्ल के मरकजी मुलजिमान अंजाम को पहुंच गए। जानू अंधड़ और सोमर शर ने चंद माह कबल घोटकी में रोंती के कच्चे में एक DSP, SHO और एहलकारों समेत 5 पुलिस ऑफिशियल्स को शहीद किया था। पुलिस के कच्चे में रात गए बड़ी कार्रवाई, 6 डाकू हलाक हो गए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा। 4 खतरनाक डाकू हलाक, 2 शदीद जख्मी हुए थे। 2 जख्मी डाकू भी हलाक। हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई। अंधड़ गैंग का सरबराह जानू अंधड़ साथियों समेत मुकाबले में मारा गया। मुकाबले में बदनाम जमाना मिशी अंधड़, समार शर, कट्टा शर भी मारे गए। गोलियां लगने से खतरनाक डाकू शहजादा दश्ती और भूरी शर शदीद जख्मी हुए थे, जो कि जाम हक हो गए। हलाक डाकुओं की तादाद 6 हो गई। अंधड़ गैंग ने 1.5 साल कबल माही चौक में 9 अफराद को भी कत्ल किया था। मुलजमान पर सिंध और पंजाब में संगीन मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस जानू अंधड़ और दीगर मुलजमान के सरों पर 2-2 करोड़ रुपए का इनाम सिंध हुकूमत ने रखे हुए थे। मुलजमान के सरों की कीमत पंजाब हुकूमत ने भी मुकर्रर कर रखी थी। कामुकी एक और एजाज कामुकी के नाम हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामुकी के इलाका वांडू के इलाका कलूकलां से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट चाइना से ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहले पाकिस्तानी PhD मुकम्मल कर ली। कामुकी डॉक्टर मौसम तनवीर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिसर्च करने के बाद दिन रात मेहनत करके शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट चाइना में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। शंघाई में पाकिस्तान के सपूत ने अपना लोहा मनवा कर पाकिस्तान और ज़िला गुजरांवाला और तहसील कामुकी का नाम रोशन कर दिया। कामुकी डॉक्टर मौसम तनवीर के अहले खाना का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बचपन से ही मौसम तनवीर को डॉक्टर बनने का शौक था और इस पर दिन रात मेहनत करता रहता था। आज हमारे बेटे ने शंघाई में पाकिस्तान और हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट 8 मुहर्रम उल हराम शहादत हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की मुनासबत से जुलूस ताबूत शबिया इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला ठट्टी शिरकी से बरामद। 8 मुहर्रम उल हराम हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की शहादत की मुनासबत से
ڈیر سید اسد شاہ بخاری کی رہائش کا وسیع نذر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ محکمی سنگتوں نے جلوس شبیہ عالم کے ساتھ سینہ کوبی کر کے اپنی منزل کی جانب رواں دوا، جس میں شامل عزادار، ماتمداری اور نوحہ خوانی سے ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ڈی ایس پی سرکل، ایس ایچ او تھانہ سٹی کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں سمیت ٹریفک پولیس محکمہ واپڈا اور ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی ڈیوٹی پر مامور کیے گئے ہیں۔ جلوس میں شامل ہونے کے لیے ایک راستے کے علاوہ باقی تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جلوس کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے مشروبات اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ محلہ ٹھٹی شرکی پر اختتام پذیر ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تحصیل انتظامیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر آفس سے شروع ہوا۔ تحصیل کی مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسسٹنٹ کمشنر آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ مارچ کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور نے کی، جس میں ڈی ایس پی سرکل، تحصیل انتظامیہ، پنجاب رینجرز، پولیس ریسکیو کے جوانوں، محکمہ ہیلتھ اور دیگر محکموں نے حصہ لیا۔ مارچ اسسٹنٹ کمشنر آفس سے شروع ہوا، جو کہ نواحی علاقوں اللہ آباد، امین آباد، خان بیلہ، شیدانی شریف، تلنڈا، محمد پناہ اور سٹی کے مین بازاروں سے ہوتا ہوا واپس اسسٹنٹ کمشنر آفس اختتام پذیر ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنا اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور میں گندی زہر آلودہ چینی کے 1200 بوریاں پکڑی گئی۔ گندی زہر آلودہ چینی سے 2 نمبر جعلی گڑ تیار کیا جاتا تھا، جو ملک کے دیگر بڑے شہروں میں فروخت ہونا تھا۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور کی ہدایات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نیب تحصیلدار محمد عثمان نے نواحی چک 29 آباسیہ میں کارروائی کرتے ہوئے 2 ٹرالر زہر آلودہ چینی کی 1200 بوریاں قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ چینی کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ زہر آلود گندی چینی سے 2 نمبر گڑ تیار کر کے ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں فروخت کیا جانا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایات پر کارروائی کرتے ہوئے چینی سے بھرے ٹریلر کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ مٹھو سلہرے کی رپورٹ کے مطابق سستا بازار شہریوں کے لیے زحمت بن گیا۔ ناجائز تجاوزات مافیا کا راج برقرار۔ ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے سڑک پر قبضہ جما لیا۔ سڑک پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ سیالکوٹ گوہر پور میں لگنے والا سستا بازار شہریوں کے لیے عذاب بن گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ ریڑھی بانوں نے سڑک پر قبضہ جما رکھا ہے، جس سے پیدل چلنے والے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری اور دکاندار سستا بازار میں لگنے والی سڑک پر ریڑھی بانوں اور چاند گاڑیوں پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریڑھی بانوں نے سڑک پر قبضہ کر رکھا ہے، جن کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ ایمبولینس کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے، اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بیلہ سے۔ خان بیلہ پولیس کی جانب سے قاتل کو گرفتار کرنے پر تھانہ شیدانی پولیس کی قاتل گرفتار کرنے پر بیوی کو قتل کرنے والے ملزم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ کچھ روز قبل سجاد تمرانی نے تعلقات کی شبہ بیوی کو کلہاڑی کے وار سے قتل کیا۔ عظمیٰ بی بی کے قاتل کو جدید طریقے سے ٹریس کیا گیا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مرکزی امام بارگاہ مریدکے سے 8ویں محرم الحرام ذوالجناح اور علم کا جلوس نکالا گیا۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی سی سرمد تیمور، ڈی پی او زاہد نواز مروت کی قیادت میں پولیس نے جی ٹی روڈ پر فلیگ مارچ کیا۔ ذوالجناح کے جلوس کے سلسلہ میں تمام کاروباری ادارے بند رہے، گلیاں بازار سیل کیے گئے، چھتوں پر خصوصی اسنائپر تعینات کیے گئے، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو 1122 کے ادارے ساتھ الرٹ رہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زینب طاہر، سی او میونسپل کارپوریشن چودھری شہریار وڑائچ، مسلم لیگ نون کی قیادت رانا احمد عتیق انور، رانا حسیب اور چودھری ارشد ورک، چودھری انعام اللہ ورک کی سربراہی میں بلدیہ کی ٹیمیں سرگرم رہی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے پیش نظر بجلی کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ فی الفور واپس لیا جائے۔ نگران حکومت غیر متنازع
بنائی جائے اور انتخابات آئین کے مطابق مقررہ وقت پر کروائے جائیں۔ سلیکٹو نگران حکومت جواب دہ نہیں ہوتی، بین الاقوامی معاہدوں کا مینڈیٹ منتخب حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ نگران حکومت کو منتخب حکومت جیسے اختیارات اور مینڈیٹ دینے کی سوچ اور عقل شعور سے ماورا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت صرف الیکشن کروانے کے لیے متعینہ دنوں کے لیے آتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکومت عوام کو جواب دہ نہیں ہے، اسے بین الاقوامی معاہدہ کرنے کا اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ نگران حکومت کے معاہدوں کی قیمت منتخب حکومت کو ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک سیاسی چلن عام ہے، ہر حکومت منتخب حکومت کے معاہدوں کو عوام دشمن معاہدے قرار دے کر خود کو بری الزامہ قرار دیتی ہے۔ اگر نگران حکومت IMF کے ساتھ بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی معاہدہ کر لیتی ہے تو منتخب حکومت اس سے کیسے انحراف کر سکے گی؟ یا اگر کوئی حکومت قومی سلامتی کے امور پر بین الاقوامی برادری سے ایسے معاہدے کر لے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہ ہوں تو انہیں کیسے پورا کیا جا سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر نگران حکومت آئین میں دی گئی شیخ پورہ صاحب کو بتاتے چلیں، استحکام پاکستان پارٹی کے ضلع رہنما خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ تاریخ انسانی کا وہ عظیم واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک زندہ اور تابندہ رہے گا اور تاریخ اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صحابہ اور اہل بیت کے کردار کو عام کر کے ہمیں امن اور رواداری کے فضا کو قائم کرنا ہوگا۔ فلسفہ فاروقی اور فلسفہ حسینی پر عمل پیرا ہو کر باطل قوتوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام طبقات میں ہم آہنگی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن اور یورپ میں بار بار قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں۔ مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنا سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ مغرب میں اسلام فوبیا کے شکار لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے۔ اسلام کے عادلانہ چہرے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی سچائیوں، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کو واضح کر کے اپنے دینی اور معاشرتی فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جسے زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں مشعل راہ بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت دفاع افواج پاکستان کی مضبوطی سے مشروط ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور افواج پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے کسی بہکاوے میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم عاشوراء کے موقع پر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ غیر مشروط تعاون کیا جائے۔ بحیثیت قوم اتحاد اور اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیں اور ہر صورت انتشار سے بچیں اور ملک دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ پاکستان نے ہندوستان کے وزیر دفاع کے اشتعال انگیز ریمارکس کی مذمت کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 26 جولائی 2023 کو لداخ کے شہر دراس میں ہندوستان کے وزیر دفاع کے اشتعال انگیز ریمارکس کی مذمت کرتا ہے جس میں لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی تیاری پر فخر ہے۔ ہم بھارت کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی جنگجوانہ بیان بازی علاقائی امن استحکام کے لیے خطرہ ہے اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک ماحول کو غیر مستحکم کرنے میں معاون ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت کے سیاسی رہنماؤں اور اعلیٰ فوجی افسران نے آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ ریمارکس دیے۔ اس قسم کے غیر اخلاقی بیانات کو روکنا چاہیے۔ بھارتی قیادت کو یاد دلایا جاتا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کو پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سینیٹ نے جمعرات کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل منظور کیا ہے جس میں ملک یا پاک فوج سے متعلق حساس معلومات افشا کرنے والے کو 5 سال تک قید کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 کے عنوان سے بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ بل میں ایکٹ میں سیکشن A26 غیر مجاز انکشاف کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص جو سرکاری طور پر حاصل کردہ کسی بھی معلومات کو ظاہر کرتا ہے یا اسے ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے جو کہ پاکستان کی سلامتی اور مفاد کے لیے نقصان دہ ہو یا ہو سکتا ہے پاکستان کے مسلح افواج ہو یا یک مدت کے لیے سخت قید کی سزا دی گئی جو 5 سال تک بڑھ سکتی ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے جمعرات کو
کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو ان کی 75ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے ایک بیان میں کہا، ان کی بے مثال بہادری، غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے کیپٹن محمد سرور، جنہوں نے مادر وطن کے دفاع میں بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور 1948 میں آزاد جموں کشمیر میں تلپتر کے مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یوم عاشوراء کی مناسبت سے پولیس فورس کے نام اہم پیغام جاری کر دیا۔ صوبہ بھر میں منعقد ہونے والی تمام مجالس اور عزاداری جلوسوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر اور سروس ڈیلیوری پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کرنا۔ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے کسی بھی مذموم عزائم کو الرٹ رہ کر ناکام بنائیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کیپٹل پولیس نے G9 8ویں محرم الحرام کے جلوس کے لیے مؤثر سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں۔ SSP آپریشنز ملک جمیل ظفر نے جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر مامور افسران اور اہلکاروں کو مناسب ہدایات جاری کی۔ جلوس جامعہ المرتضیٰ G9 فورس سے برآمد ہو کر مقررہ کردہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ امام صادق پر اختتام پذیر ہوگا۔